अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 5 दिसंबर 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये नाज़रीन, पाकिस्तान ने भारत की दहशत गर्दी के सबूत अक़वाम मुत्तहिदा के सीनियर ओहदेदार को फराहम कर दिए हैं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की जानिब से कहा गया है कि दुनिया भर के अंदर भारत की जो दहशत गर्दी के सबूत हैं वो फैलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भारत कलभूषण यादव जैसे दहशत गर्द के जरिए से और इसी तरह से कलअदम जमातों को फंडिंग के जरिए से अफगानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ करवाता रहा है। अफवाज पाकिस्तान, खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, जिसमें पाकिस्तान की ISI सर फहरिस्त है, और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज, उन्होंने भारत की दहशत गर्दी के सबूत पकड़े थे, जिसे दुनिया के सामने अब पेश किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी पेश कर दिए गए हैं ये सबूत, और अब अक़वाम मुत्तहिदा आने वाले दिनों में भारत के खिलाफ बड़ा एक्शन लेगी और हो सकता है कि दुनिया भर के अंदर भारत के खिलाफ पाबंदियां भी आयद कर दी जाएं। इसके अलावा ऐसी काम इत्ताद सामने आ रही हैं कि कलभूषण यादव के मामले में भारत केस की पैरवी नहीं कर रहा है। पाकिस्तान ने दुनिया भर के सामने भारत के दहशत गर्द जासूस के हवाले से जो भारत का रवैया है उसको भी बेनकाब कर दिया है, और पाकिस्तान पर यह जो इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान भारत को कलभूषण यादव केस की पैरवी नहीं करने दे रहा, ये मन घड़त झूठा इल्ज़ाम है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इसे मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा ऐसी काम चाइना की जानिब से पाकिस्तान के अंदर जदीद मेडिकल कंपनियों को भेज दिया गया है जो बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रही हैं। पाकिस्तान के अंदर 700 से ज़ायद फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां हैं वो काम कर रही हैं। दुनिया भर से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, सरमायाकारी आ रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी तरक्की कर रही है और पाकिस्तान का दुनिया भर के अंदर मुआशी एतबार से इमेज अच्छा हो रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, यह अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन, ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि मुख्तलिफ सूबों के अंदर तालिबान और काबुल फौज में झड़पों का सिलसिला आज भी जारी रहा है। तालिबान की वेबसाइट के मुताबिक 6 टैंक तालिबान ने आज तबाह कर दिए हैं, जबकि 52 काबुल फौजी मारे गए हैं और मुताद्दिद जख्मी और गिरफ्तार भी हुए हैं। तालिबान ज़राए इब्लाग दावा कर रहे हैं कि उनकी फतूहात में इजाफे का सिलसिला जारी है, जिस पर काबुल फ़िज़ाइया अमरीकी हुक्काम परेशान हैं और वो निहत्ते शहरियों पर बमबारी कर रहे हैं। यही वजह नाज़रीन, आज कई दिनों के बाद, काफ़ी अरसे के बाद अमरीकी हुक्काम की जानिब से हिलमंद के अंदर बड़ी बमबारी सामने आई है, जिसके नतीजे में 18 आम शहरी शहीद हुए हैं। तालिबान ने इस हमले का बदला अमरीकी हुक्काम से लेने का भी ऐलान कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के जो डिप्टी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने अफ़गानिस्तान के सफ़ीर से मुलाकात की है और अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के किरदार के हवाले से बातचीत हुई है। पाकिस्तान क़याम अमन के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर मरकज़ी रोल प्ले कर रहा है। बिलखुसूस पाकिस्तान ने भारत के दहशत गर्दों का सफाया करने का मुतालबा किया है अफ़गानिस्तान से कि वहाँ से दहशत गर्दों की फंडिंग होती है, तरबियत होती है, रॉ के मराकज़ मौजूद हैं। इन रॉ के दहशत गर्दों के मराकज़ को अफ़गानिस्तान की हुकूमत ख़त्म करे, वरना पाकिस्तान अमलन फ़ौजें दाखिल करके अफ़गानिस्तान के अंदर भारत को निकाल देगा। फिर अशरफ गनी की हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, सामने आ रही हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों से, इराक़ और बहरीन के मुल्कों से रब्ता हुआ है अफ़गानिस्तान के हुकाम का, और उनके साथ भी मज़ीद ताल्लुकात बढ़ाने पर अशरफ गनी ने कहा है कि ये मुल्क भी उनकी मदद करें। लेकिन अफ़गान तालिबान दावा कर रहे हैं कि दुनिया भर में उनके बयानिए को तस्लीम किया जा रहा है और उन्हें फ़तह मिल रही है और जल्द अफ़गानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल अफ़गान तालिबान का हो जाएगा और उनकी हुकूमत बहाल हो जाएगी। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की दरिंदा फ़ौज मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो चुकी है। जहनी और डिप्रेशन के जो अमराज हैं उसमें इजाफा हो रहा है। यही वजह नाज़रीन, आज एक और भारतीय फौजी ने खुद को सरकारी बंदूक से गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। इतलात सामने आ रही हैं कि रवा माह अब तक 5 भारतीय फौजी खुदकुशियां कर चुके हैं। गुज़श्ता महीने 20 से ज़ायद भारतीय फौजियों ने खुदकुशियां की थी। रवा साल नाज़रीन, जो तादाद बताई जा रही है वो 80 से ज़ायद बनती है जो भारतीय फौजियों की खुदकुशियों की है। नाज़रीन, आप जानते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर कश्मीरियों को शहीद किया जाता है, लेकिन अब कश्मीरी मुजाहिदीन के हमले अलग हैं और भारतीय फ़ौज की मुजाहिदीन के सामने बेबसी अलग है, बुज़दिली अलग है कि वो डरपोकी की वजह से, डरपोक और बुज़दिली की वजह से वो ख़ुद को गोलियां
مارتے ہیں، مقابلے پر نہیں جاتے اور بھارتی فوج کی ڈیوٹیوں سے منکر ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام آج اس سرچ آپریشن کے نام پر مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ ناظرین کرام جعلی جو الیکشن مودی حکومت نے منعقد کروائے اس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بڑے پیمانے پر ٹرن آؤٹ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگوں پر زبردستی کر کے ان سے ووٹ ڈلوائے گئے ہیں اور جعلی انتخابات کو، جھوٹے انتخابات کو کشمیری عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ جب تک کہ کشمیر کے اندر بھارت آرٹیکل 370 کے فیصلے کو واپس نہیں لیتا ہے، کشمیریوں کے حقوق بحال نہیں ہوتے ہیں، تب تک کسی بھی طرح کی سیاسی ایکٹیویٹی کو کشمیریوں نے مسترد کر رکھا ہے اور کشمیریوں نے عزم ظاہر کیے ہے کہ بھارت کی مودی حکومت کے خلاف غزوہ ہند کے نام پر حملے بھی جاری رہیں گے، اور کشمیری مجاہدین نے بھی آنے والے دنوں میں بھارتی جو غدار ہیں، جو بھارت کے ساتھ دیتے ہیں اور کشمیر کے اندر رہ کر بی جے پی حکومت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ان کے خلاف لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام بھارت سے ہے۔ بھارت کے اندر کسانوں کی تحریک عروج پر ہے۔ اب 8 دسمبر کو بھارت کے اندر کسانوں نے پورے بھارت کو جام کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ نہ صرف دلی کے اندر بلکہ بھارت کے تمام صوبے، تمام ریاستیں اور تمام شہروں کے اندر دھرنا ہوگا، احتجاج ہوگا، پورے بھارت کو جام کر دیا جائے گا۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ 1 ارب سے زائد آبادی کے حامل ملک کے اندر اتنا بڑا دھرنا ہو، اتنا بڑا احتجاج ہو۔ دنیا بھر کے اندر کسانوں کی تحریک کو، آواز کو سنا جا رہا ہے۔ مودی دہشت گرد کو کسانوں نے پیغام دیا ہے کہ جب تک کالے قوانین کو واپس نہیں لیا جائے گا، کسان اپنی تحریک واپس نہیں لیں گے، دھرنا ختم نہیں کریں گے، احتجاج ختم نہیں کریں گے، مظاہرے جاری رہیں گے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام 10 روز سے کسان دلی کو جام کیے بیٹھے ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق بھارت کو ان 10 دنوں کے اندر 20 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے، اور اس سے مودی حکومت بالکل کام نہ کرنے کے برابر ہے۔ ان کے پاس ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا اور نہ ہی وہ اپنی میٹنگز کو چیئر کر سکتے ہیں، اور ناظرین کرام مودی دہشت گرد کسانوں کے حوالے سے بات بھی نہیں کر رہا، اتنا ڈرا ہوا ہے، اتنا سہما ہوا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام یہ بھارت کے لیے بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ بھارت کے ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں، بھارت کے اندر کسان سڑکوں پر ہیں اور مودی فاشسٹ کی حکومت کو گرانے کا فیصلہ کن معرکہ لڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ریاست ہریانہ کے جو ہیلتھ منسٹر ہیں انہوں نے کووڈ ویکسین بھی لگوائی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے، جس پر کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر کے اندر جو ویکسین کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے یہ بھی غلط ہے، جھوٹا دعویٰ ہے۔ حالانکہ کورونا کی جو ویکسین ہے وہ شاید اتنی مؤثر نہیں ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ میں اسلامو فوبیا کے بڑھتے ہوئے واقعات کے خلاف باقاعدہ قرارداد جمع کروائی گئی تھی، اور اقوام متحدہ کے بیشتر اراکین نے پاکستان کی حمایت کی تھی کہ دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل نہ کیا جائے۔ یہاں تک کہ چائنا اور روس نے بھی پاکستان کی حمایت کی تھی، جو سلامتی کونسل کے مستقل رکن ہیں۔ 5 ممالک میں سے 2 نے تو حمایت کی تھی، لیکن فرانس کی جانب سے، امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے حمایت نہیں کی گئی ہے۔ تاہم ناظرین کرام اقوام متحدہ کے جو اکثریتی اراکین ہیں ان کی جانب سے پاکستان کے موقف کا سراہا گیا تھا کہ دنیا بھر کے اندر ڈائیلاگ کے ذریعے سے مذاہب کے درمیان ہم آہنگی ہونی چاہیے، اور کسی بھی مذہب کی جو مقدس شخصیات ہیں ان کی توہین نہیں ہونی چاہیے، جیسے کہ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بھی ہدایت کی ہے کہ چاہے مشرک ہوں یا کوئی اور ہوں، ان کو اگر گالیاں دی جائیں گی تو وہ بھی اسی طرح کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین کرام پاکستان کے اس موقف کو سراہا گیا، لیکن بھارت کو تکلیف ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوازم، سکھ ازم اور بدھ ازم اور اسی طرح سے جو دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں ان کے مذہب کے بارے میں بھی اقوام متحدہ فیصلہ کرے، ورنہ پاکستان کے معاملے کو نہ تسلیم کیا جائے، کیونکہ پاکستان اس کے ذریعے سے بھارت کے خلاف دنیا بھر کے اندر اشتعال انگیزی کو بڑھا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر اقلیتوں پر، ہندوؤں پر، عیسائیوں پر ظلم ہوتا ہے۔ حالانکہ ناظرین کرام یہ بھارت کا جھوٹا دعویٰ ہے۔ دنیا سب جانتی ہے کہ جتنا ظلم بھارت کے اندر اقلیتوں پر ہوتا ہے کسی اور ملک کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر ایمانوئل میکرون فرانسیسی صدر کو قتل کرنے کے حوالے سے فیس بک پر پوسٹ سامنے آئی ہے، جس کے بعد فیس بک کی انتظامیہ نے مقدمہ دائر کرنے کا اعلان کر دیا ہے کہ ایمانوئل میکرون کو براہ راست قتل کرنے کی دھمکیاں کیوں دی گئی ہیں۔ آپ جانتے ہیں فرانس کے صدر، گستاخ صدر جو مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات دے رہے ہیں، ان کے رویوں سے دنیا بھر کے اندر احتجاج ہو رہا ہے۔ بھارت کے اندر بھی مسلمان سراپا احتجاج
احتجاج ہیں اور اب فیس بک کے ذریعے سے مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فرانس کی حکومت نے فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی آذربائیجان کے تعلقات اور اسی طرح سے آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ترک صدر رجب طیب ایردوان جلد دورہ کرنے والے ہیں آذربائیجان کا اور آذربائیجان کے ساتھ نئے معاہدے کرنے جا رہے ہیں۔ یہ معاشی اعتبار سے اتنے اہم معاہدے ہیں کہ اس سے آذربائیجان کی معدنیات، گیس اور پیٹرول کے ذخائر ترکی کے کنٹرول میں آ جائیں گے اور باقاعدہ سڑکوں کا جال بھی بچھایا جا رہا ہے جو ترکی اور آذربائیجان تک جائے گا۔ آپ جانتے ہیں آذربائیجان پڑوسی ملک ہے ترکی کا، اور ترکی چاہتا یہ ہے کہ آذربائیجان کے جو معدنی وسائل ہیں ان سے وہ ترکی کو حوالے کیے جائیں اور ترکی وہ پھر آذربائیجان کی جو عوام ہیں ان کے درمیان تقسیم کرے۔ تو اس پر ناظرین دنیا بھر کے جو عیسائی ہیں، یورپ کے ممالک ہیں، وہ پریشان ہیں کہ آخر ترکی دنیا بھر کے اندر اثر و رسوخ کیوں بڑھا رہا ہے اور کیوں دنیا بھر کے گیس اور پیٹرول کے ذخائر کو اپنے کنٹرول میں لے رہا ہے، جس سے یورپ، امریکہ اور مغرب کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہیں ناظرین آذربائیجان آرمینیا کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس میں ترکی نے آذربائیجان کا ساتھ دیا تھا اور 1.5 ماہ کی اس جنگ میں آذربائیجان نے ترکی ہی کی مدد سے فتح حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ آذربائیجان اور آرمینیا نے تمام جنگی قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق کر لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں قرباخ کا مقبوضہ علاقہ 30 سال کے بعد آذربائیجان نے فتح کروایا تھا، وہاں پر تعمیراتی کام بھی شروع کر دیے گئے ہیں، ترقیاتی کام بھی جاری ہیں اور لوگوں کی واپسی کا عمل بھی جاری ہے، جبکہ آرمینیا کے اندر عیسائی وزیر اعظم کی حکومت کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین اسرائیل کے اندر پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ نیتن یاہو کے گھر کے باہر ایک مجسمہ لگایا گیا تھا جس میں نیتن یاہو کو کرپٹ قرار دے کر انہیں مستعفی ہونے کا کہا گیا تھا۔ پولیس نے اس مجسمے کو ہٹا دیا ہے اور اسرائیل بھر کے اندر نیتن یاہو کے خلاف مظاہروں میں شدت آ چکی ہے۔ درجنوں لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور درجنوں زخمی بھی ہوئے ہیں اور گزشتہ 25واں ہفتہ ہے کہ ہر ویکنڈ پر باقاعدہ مظاہرے ہوتے ہیں، نیتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، جبکہ مخلوط حکومت کے درمیان بھی دراڑیں پڑ چکی ہیں اور نیتن یاہو کے ہٹانے کے حوالے سے کینیسیٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر بھی فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی غاصب درندہ دہشت گرد یہودی فوج نہتے شہریوں پر حملے کر رہی ہے، بالخصوص بچوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ سالانہ بنیادوں پر ہزاروں کی تعداد میں بچوں پر حملے کیے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ روز ایک ٹین ایجر نوجوان فلسطینی تھا، اسے قتل کر دیا گیا تھا گولیاں مار کر، جس پر دنیا بھر میں مظاہرہ ہوا ہے۔ انسانی حقوقی تنظیموں نے کہا ہے کہ اسرائیل درندگی کر رہا ہے، یہاں تک کہ جو کانگریس کی رکن ہیں راشدہ تلیب، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ نہتے بچوں پر حملے کرنے والے اسرائیل کے درندوں کے خلاف قانون سازی کی جائے، پابندیاں لگائی جائیں۔ جبکہ آج کام بحرین سے خبر یہ ہے کہ بحرین پر پریشر بڑھا ہے کہ وہ جو مقبوضہ علاقے ہیں فلسطین کے جہاں پر یہودیوں نے آبادکاری کر رکھی ہیں، وہاں کی اشیاء کو بحرین کے لوگوں نے کہا تھا کہ وہاں کی اشیاء کو بھی میڈ ان اسرائیل کے لیبل سے وہ خریدیں گے، لیکن اب جو مسلمانوں کی جانب سے پریشر آیا ہے اس کے بعد بحرین نے رجوع کر لیا ہے، یو ٹرن لے لیا ہے کہ وہ جو مقبوضہ علاقے ہیں جہاں پر یہودی آبادکاری ہیں وہاں کی اشیاء کو میڈ ان اسرائیل کے لیبل کے تحت نہیں خریدیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں ملکوں نے سب کچھ تسلیم کر لیا ہے اور یہودیوں کے جتنے بھی مظالم ہیں اس میں پورا کا پورا حق بحرین کا بھی ہوگا اور یو اے کا بھی ہوگا، کیونکہ ظالموں کے ساتھ تعاون کرنے والا بھی ظالم ہی ہوتا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین سعودی عرب اور اسرائیل کے بڑھتے ہوئے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس چیف شہزادہ ترکی الفیصل نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ محمد بن سلمان سے نیتن یاہو کی ملاقات کے حوالے سے یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے کہ یہ خفیہ ملاقات ہوئی ہے، یہ من گھڑت دعویٰ ہے۔ ترکی الفیصل نے کہا ہے کہ نیتن یاہو جھوٹا ہے، اس نے کوئی ملاقات محمد بن سلمان سے نہیں کی ہے۔ جبکہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ موساد کے چیف نے دورہ کرنا تھا سعودی عرب کا، لیکن اس دورے کو سعودی عرب نے ملتوی کر دیا ہے اور اب سعودی عرب ٹرمپ کی شکست کے بعد اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے فیصلے پر قائم ہو چکا ہے۔ اور جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا
بتا چکے ہیں کہ کنگ سلمان نہیں چاہتے کہ ان کی زندگی میں اسرائیل کو تسلیم کیا جائے تاکہ دنیا بعد میں ان کو تانے دے، ان کو برا بھلا کہے، اس لیے وہ اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو بھی روکے ہوئے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کے صوبے کردستان کے اندر بھی اسرائیل کے یہودیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہاں پر اسرائیلی موجود ہیں اور اسرائیل کے جو مفادات ہیں ان کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ عراق کی حکومت نے، کردستان کی حکومت نے اسرائیلی یہودیوں کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا بھر کے اندر یہودی اپنے قبضے کو وسعت دینا چاہتے ہیں، گریٹر اسرائیل کو بنانا چاہتے ہیں، اس لیے خطے کے ممالک کے اندر جھوٹ بول کر اور اس طرح کی من گھڑت خبریں شائع کر کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں تاکہ زبردستی لوگوں کو مجبور کر کے، حکومتوں کو مجبور کر کے اسرائیل کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا جائے۔ آگے بڑھے نازل کام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ نازل کام یمن سے سعودی عرب اور جو قطر کے تعلقات ہیں اس حوالے سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ کویت کے بادشاہ نے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک خط، بلکہ 2 خط روانہ کیے ہیں قطر کے بادشاہ تمیم حمد ثانی کی طرف اور ایک خط روانہ کیا ہے کنگ سلمان کی طرف۔ دونوں ملکوں کے بادشاہوں کو کہا گیا ہے کہ وہ گلف کے تنازع کو حل کریں اور دوستانہ ماحول میں اب تعلقات کو آگے بڑھائیں۔ 3 سال ہو چکے ہیں، تنازع ہے، کشیدگی ہے، تعلقات ختم ہیں۔ اب قطر اور سعودی عرب کے درمیان صلح کروانے کے لیے کویت متحرک ہو چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں دونوں ملکوں کے درمیان صلح ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی حکام نے رابطہ کیا ہے عمان کے لوگوں سے، عمان کے ساتھ مل کر جو امریکہ کا فیصلہ ہے ٹرمپ انتظامیہ کا حوثیوں کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کرنے کا، اس حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے، لیکن عمان نے وارننگ دی ہے کہ اگر حوثیوں کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کیا گیا تو عمان امریکہ کے ساتھ یمن کے اندر تعاون نہیں کرے گا۔ ساتھ ساتھ نازل کام یمن کے اندر برطانیہ کے بحری جہازوں پر حملوں کا سلسلہ بڑھ چکا ہے اور متحدہ عرب امارات کے جو لوگ ہیں جو وہاں پر علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے اور حوثیوں کے اور حکومت کے درمیان بھی جو حملوں کا سلسلہ ہے وہ دراز ہو چکا ہے۔ آگے بڑھے نازل کام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ نازل کام ایران سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ ایران کی حکومت کی جانب سے جو یورینیم کی افزودگی کا فیصلہ ہے اس کی مخالفت کی گئی تھی، لیکن آج ایران کی جو اعلیٰ سطحی جو امن و سلامتی کی مجلس ہے، کمیٹی ہے، ان کی جانب سے بھی منظوری دی گئی ہے۔ حسن روحانی کو کہا گیا ہے کہ یورینیم کی افزودگی کو بڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محسن فخری زادہ کو قتل کیا گیا تھا، اس کا بدلہ لینا ضروری ہے۔ ایران کو جلدی سے اب ایٹم بم بنانا چاہیے، لیکن حسن روحانی کی حکومت ڈری ہوئی ہے کہ اگر جو بائیڈن اقتدار میں آ گئے تو تعلقات مزید خراب ہو جائیں گے اگر ایران نے یورینیم کی افزودگی کو بڑھایا اور ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کے معاملے کو تیز تر کر دیا۔ اس کے علاوہ نازل کام بنگلہ دیش سے نکالے گئے روہنگین مسلمانوں کے حوالے سے دنیا بھر میں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہاں مہاجر کیمپوں سے بنگلہ دیش کے اندر موجود روہنگین مسلمانوں کو نکال کر جزیروں پر ڈالا جا رہا ہے جہاں زندگی کے آثار نہیں ہیں، گویا کہ انہیں سمندروں کے حوالے، جزیروں کے حوالے کیا جا رہا ہے، جو انسانی حقوق کی بھی وائلیشن ہے اور بنگلہ دیش کی حکومت سے اس حوالے سے شدید احتجاج بھی کیا جا رہا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں امت مسلمہ خاموش ہے، OIC خاموش ہے اور اقوام متحدہ خاموش ہے۔ مستقل حل روہنگین مسلمانوں کا نہیں نکالا گیا ہے اور آج بھی برما کے اندر روہنگین مسلمانوں پر وہاں کی درندہ دہشت گرد حکومت ظلم کرتی ہے۔ بھارت نازل کام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔